Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. नाज़रीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी के खुसूसी प्रोग्राम बुलाहट और ख़िदमत में आप सबको खुशामदीद। हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं रेवरेंड फादर डेविड अनोश, जो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। रेवरेंड फादर डेविड अनोश सेंट जॉन पॉल II इकबाल टाउन के पैरिश प्रीस्ट हैं और वहाँ पर अपनी खिदमत सारे अंजाम दे रहे हैं। आज के हमारे मेहमान के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फादर जी, हम आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे नाज़रीन को अपने ख़ानदान और अपनी पैदाइश और अपने आबाई इलाका के बारे में बताएं। सबसे पहले मैं अपने तकद्दस माब डॉक्टर जोसेफ अरशद बिशप ऑफ इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के चुपाने आला का मशकूर हूँ, जिन्होंने आवे मारिया टेलीविज़न चैनल खोलकर हम सब के लिए बहुत बड़े नवाजिश की है, मेहरबानी की है, ताकि हम बहुत सारे पैगामात को जान सकें और सुन सकें। तो आज मैं रेवरेंड फादर एंथनी इलियास का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे आज के चैनल पर मदऊ किया ताकि मैं अपनी बुलाहट के बारे में आप सब मोमिनीन के साथ शेयर कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया फादर एंथनी इलियास साहब, जो हमारे बिशप हाउस के डायरेक्टर हैं और बड़ी सरगर्मी के साथ अपने खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फादर जी। थैंक यू। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो है मेरा इलाका बेसिकली मैं लिया मुल्तान डायसिस में पैदा हुआ और वहीं पर मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की और खुदा का शुक्र है कि मैं एक कटर ख़ानदान में कैथलिक ख़ानदान में पैदा हुआ, जो हम सब के लिए कटर ख़ानदान में पैदा हुआ, जो मेरी ईमान की मजबूती का बायस बना। वालिदैन मेरे बड़े दुआगो थे। मेरे वालिद की आवाज़ बहुत अच्छी थी, उसे गाने का बड़ा शौक़ था, तो वो हमेशा मसीही गीत जो थे वो गाया करते थे, ज़बूर गाते थे और सुबह और शाम बाकायदगी के साथ मेरे वालिदैन दुआ करते, रोज़री पढ़ते, खुदा का कलाम पढ़ते थे। तो उस हवाले से मुझे बड़ी तक़वीत मिली जब मैंने अपने माँ बाप को देखा, वो मेरे लिए एक नमूना थे और उनसे मैंने बचपन में से दुआ करना सीखा। और 270 TDA लोरेतो चक में मैंने तालीम हासिल की, इब्तदाई तालीम हासिल की और वहीं पर मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, हॉस्टल में तालीम हासिल की। और जब मैं हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में बाकायदगी के साथ सुबह शाम चर्च जाते थे और मसीही तालीम स्कूल में मिली, कैटेकिज़म, जो मेरे लिए ईमान की मजबूती का बायस बना, बेसिक तालीम मेरी बुनियाद बनी। और इसके साथ मैंने जब देखा कि रेगुलर पाक मास में जाना, आल्टर बॉयज़ बढ़ना, क्वायर के मेंबर्स के साथ मिलकर गाना, तो ये मेरे लिए एक दिली शौक़ पैदा हुआ मज़हब का, तो मेरा ईमान भी मजबूत हुआ। ईमान भी हमें बताता है कि खुदा दुनिया के शुरू ही से अपने लोगों को बुलाता रहा है और उनसे अपनी खिदमत लेता रहा है और वो अपने बुलावे के मुताबिक जो है खुदावन को अपनी खिदमत पेश करते रहे हैं। तो हम अपने नाज़रीन के लिए आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपने अपनी बुलाहट को कैसे पहचाना कि वाकई खुदा आपको बुला रहा है? कब आपने ये महसूस किया और फिर कैसे आप इस तरबियत के अमल में से गुज़रे और खुदावंद की खिदमत में आए? हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को अपनी बुलाहट और इस सारे जो तरबियत के सारे सिलसिले में और इस सारे सफ़र में इससे भी हमारे मोमिनीन को आगाह करें। मैट्रिक पास की तो वहीं पर फादर्स ने मेरी बड़ी मदद की, हमें बड़ा प्यार करते थे, हॉस्टल की फ़ीस वगैरह में भी हमारी मदद कर देते थे। तो मुझे नहीं पता कहाँ से फ़ीस आई, लेकिन मैं पढ़ता रहा। मेरे माँ बाप ने
اور میرے پیرش پریسٹ نے ہمیں ہمیشہ انکریج کیا کہ آپ پڑھو، آپ کی چیزوں کی فکر نہ کرو لیکن آپ پڑھو۔ چلو ہم اچھے اسٹوڈنٹ تھے، پڑھنے میں بھی اچھے لائق تھے، تو جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے رہے، میں آگے بڑھتا رہا اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے جب اپنے مشنری فادرز کو دیکھا، ڈومینیکن فادر اس وقت کام کرتے تھے ادھر، تو ان کی زندگی کو دیکھ کر میرے جب وہ اپنا کلچر، اپنے بہن بھائی چھوڑ کر ہمارے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور ہمارے ساتھ بیٹھتے، اکثر ہمارے گھر میں سسٹرز اور فادر آتے تھے، میرے والدین بڑے شوق سے ان کی خدمت کرتے تھے، جو میرے لیے ایک ایمان کی مضبوطی کا باعث بنا۔ میرے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اور شوق پیدا ہوا کہ جس طرح یہ مشنری لوگ اپنے والدین، بہن بھائیوں کو، خاندان کو، ملک اور کلچر کو چھوڑ کر، موسم کو چھوڑ کر ادھر ہمارے ساتھ، ہم غریب لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، تو کیوں نہ میں بھی انہی کی طرح ایک کچھ لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اندر میرے ایک جذبہ اٹھا، تو میں نے آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا، میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو میں نے اپنے جو پیرش پریسٹ تھا فادر اینتھنی ڈومینیکن، ان کو میں نے لوریتو میں اس سے درخواست کی کہ میں سیمنری جانا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پہلے اپنا ٹیکنیکل کام سیکھیں، پریسٹ کے لیے ایک ٹیکنیکل کام ہونا بہت لازمی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے تابع داری کے ساتھ میں چلا گیا ادھر، اور انہوں نے میری فیس دی CTTC جو گجرانوالہ ٹیکنیکل کالج ہے، کرسچن ٹیکنیکل کالج، تو ادھر میں نے 1 سال کا ڈپلومہ لیا الیکٹریشین کا، اور پھر میں نے کمپلیٹ کر کے واپس پیرش میں آیا، تو پھر میں نے FA میں داخلہ لے لیا، کالج گورنمنٹ ڈگری کالج لیا میں، تو وہاں پر میں نے FA کیا، اور اس کے بعد میں نے جب ارادہ پیش کیا دوبارہ پھر کاہن بننے کا، تو میرا والد جو تھے وہ اس میں بڑی دلچسپ سٹوری یہ ہے کہ جب میں نے اپنے کاہن بننے کے لیے اپنے والد سے درخواست کی کہ میں کاہن، وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے، مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں شادی کرنا چاہتے ہو، تو میں نے کہا میں شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو ایک فادر بننا چاہتا ہوں۔ تو بڑے خوش ہوئے، حالانکہ وہ میرے رشتے کے انتظامات کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، میرے لیے آپ دعا کریں اور میں کاہن بننا چاہتا ہوں۔ تو میرے والد بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا، مجھے پھر ایک خوبصورت سٹوری سنائی، اپنے زندگی کا واقعہ خوبصورت سنایا کہ جب آپ ہمارے گھر میں، میرے والد بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں 12 سال تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ خدا سے درخواست کی کہ اے خداوند، اگر تو ہمیں اولاد کی نعمت دے گا، بیٹا پیدا ہوگا، تو میں وہ تیری نظر کروں گا۔ تو 1 سال کے بعد میں پیدا ہوا، تو میرے والد نے اپنے کہنے کے مطابق، وعدے کے مطابق مجھے چرچ میں لے گئے، بپتسمہ کرایا، اور فادر صاحب کو بتایا کہ یہ بیٹا جو ہے ہم نے خدا کو دیا ہے۔ تو فادر صاحب کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، وہ بتا رہے تھے کہ فادر صاحب کہنے لگے اس کو پڑھائیں گے ہم، تو دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ تو میں بڑا ہو کر جب سیمنری میں نے اپنے والد کو بتایا، تو پھر میرے والد نے جب مجھے بتایا تو اس سے میرے ایمان کی تقویت اور بڑھی، میں اور ایمان میں مضبوط اور شوق پیدا ہوا، اور سوچا کہ اگر میرے باپ کی رضا، میرا باپ چاہتا ہے، اس کی منت ہے، اس کا ارادہ ہے، تو یقیناً میرے خدا کا بھی ارادہ ہے، یسوع کا بھی ارادہ ہے کہ میں اس خدمت میں آگے بڑھوں۔ تو میرے والد بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا اس سے بڑی اور بات کیا ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ تو کاہن بنے۔ تو میں اس وقت میرے والد سے برکت لے کے میں سیمنری میں آیا، اپنی درخواست تھی، اور جو میری درخواست منظور ہو گئی، اور میں سینٹ تھامس فیصل آباد مائنر سیمنری فیصل آباد میں داخلہ لے لیا، اور وہاں 4 سال کی ٹریننگ حاصل کرنے کے دوران ہی، مکمل کرنے کے بعد جب میں نے مشنری فادرز کو دیکھا، MSSP فادرز جو مالٹا سے آئے تھے، مشنری سوسائٹی آف سینٹ پال، ان کی خدمت، ان کے جذبے کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں ایک مشنری فادر بنوں، اور ان کی جماعت میں شامل ہو گیا، اور اس کے بعد میں ایک مشنری ٹریننگ حاصل کی، جو میں نے اور تعلیم مکمل، نویشیٹ مکمل کرنے کے بعد میں کراچی گیا، کراچی میں کرائسٹ دی کنگ سیمنری میں نے کہانت کی،
پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد 28 جنوری 2001 کو میں کاہن بنا اور میں نے مالٹا اور یورپ میں اور پیرو لیٹن امریکہ میں خدمت سار انجام دی ایز اے مشنری۔ فادر جی، جیسے خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور مقرر کیا ہے تاکہ تم جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ۔ تو ہم جو ہے ہم بلائے ہوئے ہیں تاکہ خدا کی خدمت کریں، اور ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی بلاہٹ کے بارے میں شیئر کیا ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ اپنے ناظرین کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ بطور کاہن جو ہیں کہاں کہاں اپنی خدمات جو ہیں وہ سارے انجام دے چکے ہیں۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے جب سے کاہن بنا ہوں 3 ڈائسیسوں میں کام کیا ہے۔ پہلے میں نے لاہور ڈائسیس میں کام کیا ہے، اور وہاں یونا آباد پیرش سب سے بڑا گنجان پیرش ہے، وہاں پر میں نے 3 سال کام کیا ہے۔ اس کے بعد میں فیصل آباد میں ٹرانسفر ہو گیا ایز اے مشنری، تو وہاں پر میں نے ساتچک پنجواڑ کے علاقے میں کام کیا، اور اس کے بعد چک چمرہ پیرش میں نے کام کیا ہے، اور وہاں پر رہ کر ایز اے اسسٹنٹ پیرش پریسٹ اور پیرش پریسٹ کی حیثیت سے، اور پھر وہاں پر ہمارا ہاسٹل تھا، وہاں 5 سال کے لیے میں ہاسٹل ڈائریکٹر کے طور پر بھی خدمت سار انجام دی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں نے تیسری ڈائسیس جو ہے وہ راول پنڈی اسلام آباد ڈائسیس ہے، 2006 سے اب تک میں یہاں پہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور یہاں آ کر سب سے پہلے میں نے چھتی چک سرگودا وہاں پہ خدمت سار انجام دی 3 سال، اور اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا سٹی پیرش پشاور میں، وہاں خدمت کرنے کے بعد میں کینٹ پیرش میں پشاور ہی میں ٹرانسفر ہوا دوسرے پیرش میں، اور وہاں پر خدمت سار انجام دینے کے بعد میں کوہاٹ پیرش میں ٹرانسفر کا مجھے موقع ملا خدمت کرنے کا، اور میں ادھر بھیجا گیا، اور جہاں بھی بشپ صاحب نے مجھے بھیجا میں خوشی کے ساتھ اپنی خدمت سار انجام دیتا رہا ہوں۔ وہاں 1 سال سے زیادہ خدمت کرنے کے بعد فادر سہیل کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ خدمت کی ہے، میاں والی میں چلے گئے، وہاں پر بھی میں نے فادر سہیل پیٹرک کے ساتھ میں نے خدمت سار انجام دی ایز اے اسسٹنٹ، اور اس کے 3 سال وہاں پہ خدمت کی، اور وہاں سے پھر مجھے ٹرانسفر کر کے گجرات چلا گیا، تو گجرات پیرش میں بھی میں نے 3 سال تک خدمت سار انجام دینے کے بعد، اور پھر مجھے یہاں پر نیا پیرش کھولا جہاں پر بشپ روفن انتری نے مجھے ایز اے پیرش پریسٹ مقرر کیا، اور اقبال ٹاؤن سینٹ جان پال II اقبال ٹاؤن پیرش میں 4 سال سے اس جگہ پر خدمت سار انجام دے رہا ہوں ایز اے پیرش پریسٹ۔ تو فادر جی، آپ کی ساری خدمت کے دوران آپ، کیونکہ ہم سب جو ہیں کاہن اپنی اپنی جگہوں پر اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، خداوند کی خدمت خداوند کو پیش کر رہے ہیں، تو اس خدمت کے دوران میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا جو ایک کیرزم ہے، جس طرح ہر ایک جو ہے ایک خاص خدمت کے لیے بلایا گیا ہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا آپ کی زندگی میں، یا آپ کس کیرزم پر کام کر رہے ہیں؟ میں اپنے شروع سے جب سے میں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اور مجھ سے محسوس ہوا کہ جہاں مشنری فادر نے مجھے تعلیم کے زیور سے نوازا ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی اس زیور سے آراستہ ہوں، اور میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ کیریزم جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے، ایجوکیشن میرا کیریزم ہے، اور میں جہاں بھی جس ڈائسس میں جس پیرش میں بھی گیا ہوں وہاں تعلیم پر، بچوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا ہے۔ اور میں نے جب فیصل آباد ڈائسس میں گیا تھا تو اس وقت بھی میں لاہور میں جب تھا تو لاہور میں بھی میں نے یونا آباد 2 پیرش ایک کالونی ہے نئی بنی تھی، اس وقت بھی وہاں پر ایک پرائمری اسکول شروع کیا تھا، اور جب میں لاہور سے ٹرانسفر ہوا تو پھر میں فیصل آباد میں آ کے سرچک میں
جب میں اس وقت اسٹوڈنٹ ہی تھا تو اس وقت بھی میں نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی تھی جو چھوٹے بچوں کو گاؤں سے اکٹھا کر کے ان کو تعلیم کی طرف راغب کیا، اور وہاں پر پھر پرائمری اسکول بنایا گیا جس میں نے کام بھی کیا، اور آج وہاں پر 1000 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور جب میں ٹرانسفر کیا چک جمرہ پیرش میں آیا تو وہاں پہ ہاسٹل ڈائریکٹر رہا اور بچوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیا ہے، چھوٹے بچے یتیم بچوں کی تعلیم پر میں نے زیادہ زور دیا ہے، اور وہ آج بہت سارے بچے پڑھ کر آج اپنے خاندانی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی اچھی جابس میں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح ہماری کلیسیا جو ہے، بچے جو ہیں وہ آگے ترقی کرے، کیونکہ یہی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، طاقت ہے، ہماری قوت ہے۔ تو فادر جی ابھی جس پیرش میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ اس کے حوالے سے اپنی خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے بچوں کو کوئی اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یہاں پر بھی میرا جو کیریزم ہے وہ جاری ہے، اور میں بچوں کے لیے جب میں آیا تھا تو یہاں کوئی اسکول نہیں تھا، ایک چھوٹا اسکول فادر سرفراز صاحب نے، سائمن صاحب نے کھولا تھا، لیکن وہ بند کر دیا انہوں نے کسی وجوہات کی بنا پر۔ میں نے بشپ صاحب کے کہنے پر دوبارہ پھر وہ اسکول کو میں نے کھولا ہے، جو نرسری اسکول ہے چھوٹا بچوں کے لیے، تاکہ بچے تیار ہو کر ہمارے دوسرے ڈی بی کے جو کیتھولک اسکول ہے ان میں داخلہ لے سکے، ان کی تیاری کے لیے پری پریپریشن اسکول ہے یہ۔ تو آج بھی میں ان چیزوں پر زیادہ میرے زور جو ہے وہ بچوں کی تعلیم پر، اور میرا یہ کیریزم ہے کہ جب تک میں اس پیرش میں ہوں کوشش کروں گا کہ یہاں پر ایک کانوینٹ اسکول، بڑا اسکول بچوں کے لیے کھولا جائے، تاکہ لوگوں کے لیے ہائی اسکول کھولا جائے، کانوینٹ اسکول، تاکہ لوگ ایک اچھی تعلیم، یہاں میرے پیرش کے لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکے، بچے جو ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ میرے پیرش میں اپنے بچوں کو بھی میں نے ہمیشہ انکرج کیا ہے، تعلیم میں انکرج کیا۔ جو بچے، میں نے پچھلے سال بھی ایک پروگرام کیا تھا جنہوں نے ایکسیلنٹ مارکس لیے ہیں اور A گریڈ اور B گریڈ لیا ہے، میں نے ان کو شیلڈ دی ہے تاکہ دوسرے بچوں کا حوصلہ بنے، اور they were encouraged very much۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اسی سال میں ایک ہمارے بچے نے پیرش میں انکرجمنٹ کی وجہ سے ایک بچے نے 1068 نمبر گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کر 1068 نمبر ٹاپ کیا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے بشپ صاحب کا بھی، جن کے ذریعے سے یہ حوصلہ ملا ہے۔ اور وہ ہمیشہ بشپ ڈاکٹر جان جوزف ارشد صاحب ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پیرش میں آتے ہیں، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی بنا پر آج میں اپنے پیرش میں کامیاب ہوں، اور ان کی دعاؤں اور ان کے تعاون کی وجہ سے انہوں نے ہر لحاظ سے بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، مومنین کی، میری اپنے کاہنوں سے بڑی شفقت کا محبت کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے کاہنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فادر جی آپ نے نہ صرف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں اپنی خدمات ابھی تک پیش کی ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی آپ پاکستان کے مختلف علاقوں میں، پیرشز میں، ڈائسس میں بھی اپنی خدمت کا تجربہ رکھتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ناظرین کے لیے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس سارے کاہنانہ سفر کے دوران آپ کا ایمانی تجربہ جو ہے اس سے ہمارے مومنین کو، ناظرین کو آگاہ کریں۔ یہ کہانت کا سفر جو ہے وہ ایک ایمانی سفر ہے، اور جب تک ایک کاہن کا خود ایمان مضبوط نہیں ہوتا وہ دوسروں کے ایمان کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ سفر بڑا خوبصورت سفر بھی رہا ہے، اور سفر جو بھی ہو اس میں دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں زندگی کا ایک حصہ ہیں، اور وہ ایک کاہن کی زندگی میں بھی آتی ہیں۔ لیکن کاہن ان ساری مشکلات پر غالب آتا ہے یا ان کو فیس کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، صرف اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ایمان جو ہے وہ یسوع پر ہے۔ اسی طرح میں ایک کاہن ہوں، اور میرا ایمان بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں، اور یسوع مسیح، ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے،
اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تم نے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہانت میری اپنی کاوش نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی مہربانی ہے، محبت ہے کہ اس نے مجھے چنا اور مقرر کیا ہے تاکہ میں اس کی خدمت کو، اس کے کلام کی خدمت کو جاری و ساری رکھوں۔ تو یہ میرا، جب بھی مشکلات آتی ہیں تو میں ہمیشہ فادر جی، کہانت جو ہے یہ ایک بہت ہی کٹھن سفر ہے، اور ایک کاہن ہی جو ہے اس سوال کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فادر جی، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اس پرکشش زندگی میں، یعنی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ بہت ہی پرکشش ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، تو اس دوران کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کی زندگی میں بہت سی کوئی مشکلات نے آپ کو گھیر لیا ہو اور پھر آپ نے ان کا مقابلہ کیا ہو، اور اس مقابلہ میں آپ ثابت قدم رہتے ہوئے خدا کے ساتھ جڑے رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کہانت کا جو زندگی ہے اتنی آسان نہیں، بڑی مشکل لائف ہے، لیکن ان ساری مشکلات میں جس کے ساتھ خداوند ہے ان کی مشکلات ہمیشہ ان کی ٹل جاتی ہیں یا وہ اپنی مشکلات پر غالب آتے ہیں۔ تو زندگی جو ہے، اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی کا ماڈل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی بذات خود مشکلات اور پریشانیاں اور دکھوں کی زندگی تھی، اتنی آسان نہیں، کیونکہ خدمت کی زندگی، خادم کی زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں، خدمت کرنا اتنا آسان نہیں، یہ خدمت کرنا سب سے بڑی مشکل کام ہے۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح بھی انہی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے آخر میں کامیاب ہوئے اور غالب آئے۔ اسی طرح اگر ہم شاگردوں کی زندگی دیکھیں، جب میں رسولوں کے اعمال پڑھتا ہوں تو اس میں بھی مجھے بڑی انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح رسولوں نے جب ہر مشکل کا مقابلہ کیا، کیونکہ وہ ان کا جو سامنے ٹارگٹ تھا وہ یسوع تھا، یسوع نے ان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو ساتھ رکھا ہے، تو اس لیے وہ ہر مشکل پر غالب آئے اور وفادار رہے۔ اور میری زندگی میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا جو میرا ٹارگٹ ہے یا میری منزل جو ہے وہ یسوع ہے، تو جب میں اپنی منزل پر دھیان رکھتا ہوں، جو لوگ اپنی منزل پر دھیان رکھتے ہیں وہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ میں نوجوانوں سے بھی آج یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی منزل پر دھیان رکھے، اور ہماری منزل یسوع ہے، اور ہمیشہ جو یسوع پر دھیان رکھتے ہیں وہ ہمیشہ ہر مشکل کا مقابلہ کرتے ہوئے غالب آتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں بھی، میری زندگی میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح ہے جن کی برکت کے وسیلے سے، جن کی قوت اور طاقت کے وسیلے سے میں ہر مشکل پر غالب آیا، آج تک میں اسی طرح اپنے کائنانہ زندگی میں ثابت قدم ہوں۔ فادر جی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آج آپ نے ہمارے اس چینل پر آ کر ہمیں یہ وقت دیا، اور خاص طور پر ہمارے ناظرین کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہے۔ یقیناً کاہن کی زندگی جو ہے اتنی آسان زندگی نہیں، یہ چیلنجز سے بھری ہوئی زندگی ہے، اور جو لوگ چیلنجز میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور ایمان کی قوت کے ساتھ آگے بڑھتے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وہ وعدہ پانے والے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی، جیسا ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو یہ خدمت جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ اس کے لیے اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے، اور بلاہٹ جو ہے یہ ہماری یہی بلاہٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کو دے دینا ہے۔ اور فادر جی، آج جس طرح سے ہمارے ناظرین کو آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور بہت سے ہمارے نوجوان جو ہیں آپ کی بلاہٹ کو سنتے ہوئے وہ بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں گے۔ ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ اور بھی بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں، مومنین ہیں، وہ اس چینل کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں اپنی بلاہٹ کو پہچانیں
اور اس طرح سے خاص طور پر جو ہمارے کاہن صاحبان ہیں اور سسٹر صاحبات، بردر صاحبان، مبشران انجیل جو ہے، ان سب کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے ان کے بارے میں، تاکہ وہ بھی اور زیادہ روحانی طور پر تقویت پائیں اور اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچان سکیں۔ تو ہمارے ساتھ آج ہمارے چینل پر آنے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔